अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और प्रोग्राम है आपका सवाल और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। नाज़रीन, आप पूछते हैं और हम कुरान और सुन्नह की रोशनी में बताते हैं और हुक्म भी यही है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर सवाल कर लिया करो, अहले इल्म से पूछ लिया करो। नमाज के बारे में हमारे कुछ प्रोग्राम्स हो चुके और कुछ अभी बाकी हैं, सवालात बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी हम नमाज के बारे में जो सवालात मौजूद हैं उस पे आज का प्रोग्राम करेंगे। चलते हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख की तरफ। कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा, सवाल ये है कि अगर इमाम साहब रुकू में हैं या सजदे में हैं और एक शख्स आया है, उसने जमात के साथ शामिल होना है, तो वो कैसे शामिल होगा? वो बराह रास्त रुकू में चला जाएगा, अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाएगा, या अल्लाह अकबर कह के वो हाथ बांधेगा और फिर रुकू या सजदे में जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इमाम रुकू में या सजदे में मौजूद हो और कोई मुक्तदी जो है वो आ जाए, तो उसका इमाम के साथ मिलने का अफजल और मुहतात तरीका ये है कि वो पहले तकबीर तहरीमा कहे, हाथ बांध ले और उसके बाद दूसरी तकबीर कहकर वो रुकू में चला जाए, और अगर इमाम सजदे की हालत में है तो वो तकबीर कहकर जो है वो सजदे में चले जाए। उसकी वजह ये है कि तकबीर तहरीमा तो नमाज में दाखिल होने का एक अमल है। तो जब आपने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, तो उसके बाद फिर आपने जब अगले मरहले में मुंतकिल होना है, अगले रुकन या अगले जुज़ पर आपने मुंतकिल होना है, बेशक वो रुकू है या वो सजदा है या इमाम जिस भी कैफियत और हालत पर मौजूद है, तो आप नमाज में शामिल होने के बाद नए मरहले में मुंतकिल होने के लिए नई तकबीर जो है वो आप कहेंगे। अगरचे बाज़ अहले इल्म का ये भी ख्याल है कि अगर दो तकबीरें कहने की वजह से आपकी रकत जो है वो फौत होने का ख़दशा हो, तो फिर आप अकेली एक तकबीर ही तकबीर तहरीमा कह दें और इमाम के साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि तकबीर तहरीमा जो है ये भी तकबीर है और दूसरी हालत में मुंतकिल होने के लिए कही जाने वाली तकबीर भी एक तकबीर है। तो ये दोनों इबादतें जो हैं, यानी दोनों तकबीरात जो हैं, वो गोया के एक ही तकबीर के अंदर जमा हो जाएंगी, और जो बड़ी तकबीर है यानी तकबीर तहरीमा जो है वो छोटी तकबीर से किफ़ायत कर जाएगी। आपको दूसरी तकबीर कहने की या दूसरे मरहले में मुंतकिल होने के लिए तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इमाम की और मुक्तदी की जो नीयत है ये एक होना ज़रूरी है? अगर इमाम साहब नफली नमाज़ पढ़ रहे हैं और एक शख्स आता है, इसको यूँ समझें कि इमाम साहब तरावी की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और एक शख्स की ईशा की नमाज़ रहती है, वो आता है और इमाम साहब के पीछे अपनी फ़र्ज़ नमाज की नीयत करके खड़ा हो जाता है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? यानी इमाम साहब की नीयत नफल नमाज की हो और मुक्तदी की नीयत फ़र्ज़ नमाज की हो, तो क्या ये दुरुस्त है? जी, फ़र्ज़ी नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे नफली नमाज़ पढ़ना और नफली नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ी नमाज़ पढ़ना, ये दोनों तरह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उनमें से एक हदीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र के अंदर जब नमाज खौफ पढ़ाई, तो पहली जो जमात थी उसने आपके साथ मिलकर नमाज खौफ की 2 रकतें अदा कर ली। फिर वो जमात जो है सलाम फेर कर दुश्मन के सामने चली गई, और दूसरी जमात या दूसरा ग्रुप जो है जो दुश्मन के सामने मौजूद था वो आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर बाकी 2 रकतें जो हैं वो अदा की। अब सफ़र के अंदर या खौफ के अंदर नमाज जो है चूँकि 2 रकतें ही फ़र्ज़ है और 2 रकतें ही वाजिब हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली 2 रकतें पढ़ाई थीं वो आपकी भी फ़र्ज़ थी और पीछे मुक्तदियों की भी फ़र्ज़ थी। लेकिन जो आपने दूसरी 2 रकतें पढ़ाई हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नफल थी, लेकिन जो पीछे सहाबा इकराम का ग्रुप नमाज़ पढ़ रहा था उनके लिए वो फ़र्ज़ की हैसियत रखती थी। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अगर कोई शख्स नफली नमाज़ पढ़ रहा हो तो आप उसके पीछे अपनी फ़र्ज़ी नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसे आमतौर रमज़ानुल मुबारक में तरावी हो रही होती है, बहुत सारे मुक्तदी ऐसे होते हैं कि वो लेट आते हैं, फ़र्ज़ नमाज में शामिल नहीं हो पाते,
تو پھر وہ مقتدی جو ہیں اگر وہ نماز تراویح میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو 2 رکعتیں جو ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں عشاء کی نماز، اور باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کی یہ نماز درست ہے اور ان کی نماز جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ تو صورت تھی نفلی نماز کے پیچھے فرضی نماز کی۔ دوسری کیفیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ فرض نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر وہ اپنے محلے میں چلے جاتے اور وہاں پہ جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ تو اب واضح بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی ہوتی تھی وہ فرضی نماز ہوتی تھی، اور جو وہ وہاں پہ جا کر اپنے محلے کے اندر یا اپنی قوم کے اندر جا کر وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے وہ نماز جو ہے وہ ان کی نفلی نماز ہوتی تھی۔ یہاں وہ فرض پڑھ کے جاتے تھے، اللہ کے نبی کی فرضی نماز کے پیچھے فرض، اور اپنی قوم کے اندر اپنے محلے کے اندر جا کر واضح بات ہے کہ جب وہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ پھر ان کے لیے نفل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ان کے لیے فرض کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر امام جو ہے وہ نفلی نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی جو ہے وہ اس کے پیچھے فرضی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر امام جو ہے وہ فرضی نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی جو ہے وہ اس کے پیچھے نفلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھ لے پھر وہ مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ وہاں پر جماعت ہو رہی ہے تو وہ دوبارہ سے اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب واضح بات ہے کہ یہ بندہ اپنی فرض نماز تو ادا کر چکا ہے، لیکن مسجد میں جب وہ آیا ہے تو مسجد میں آ کر اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ شامل ہو گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ بے نماز ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور یہ نماز اس کی نفلی نماز ہوگی، جبکہ امام اور باقی مقتدی سارے جو ہیں وہ فرضی نماز ادا کر رہے ہوں گے اور یہ شخص جو ہے یہ نفلی نماز جو ہے ان کے پیچھے ادا کر رہا ہوگا۔ تو ان تمام روایات سے یہ اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرضی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے نفلی نماز پڑھنا یا نفلی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے فرضی نماز پڑھنا یہ دونوں طرح ہی درست ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ شیخ ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر مقتدی مسافر ہو اور امام صاحب جو ہیں وہ مقیم ہوں تو امام صاحب کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر سکتا ہے یا اسے پوری 4 پڑھنا ہوں گی اگر ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے؟ اب سوال اس کے بالکل الٹ ایک دوسرا موصول ہوا ہے کہ امام مسافر ہوں اور مقتدی جو ہیں وہ مقیم ہوں، تو کیا امام صاحب جو ہیں وہ 2 رکعت پڑھا کے نماز ختم کر دیں گے یا کہ انہیں پوری 4 رکعت نماز پڑھانا پڑے گی مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے؟ جی، مسافر امام کے پیچھے جو مقیم مقتدی ہے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور مقیم امام کے پیچھے مسافر مقتدی جو ہے وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر مقیم امام ہے اور وہ جماعت کروا رہا ہے تو جو مسافر مقتدی ہے وہ اس مقیم امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو وہ 2 رکعت نہیں بلکہ وہ پوری 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے یا وہ کسی مسافر اپنے ہی ساتھی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو جب مسافر امام نے 2 پڑھی تو مقتدی مسافر جو ہے وہ بھی 2 ہی پڑھے گا، لیکن اگر مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہے اور امام نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں تو مقتدی بے شک مسافر ہی ہے، وہ 4 کی 4 رکعتیں پڑھے گا، وہ 2 رکعتوں پہ سلام نہیں پھیرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کا عموم یہ تقاضا کرتا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو جب امام نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں تو مقتدی بے شک مسافر ہے، وہ بھی امام کے ساتھ مل کر 4 رکعتیں ہی ادا کرے گا۔ ہاں البتہ اگر مقیم جو ہے وہ مقتدی بن جائے اور مسافر جو ہے وہ امام بن جائے تو مسافر نے تو 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، لیکن مقیم آدمی جو ہے وہ پوری 4 رکعتیں کرے گا۔ جب مسافر امام سلام پھیر دے گا تو وہ شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنی باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لے گا۔ اس حوالے سے مسند احمد میں اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول اور اثر جو ہے وہ ثابت ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یصلی خلف الامام 4 ویصلی مع اصحابہ رکعتین،
کہ مسافر آدمی کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ وہ مقیم امام کے پیچھے تو 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، لیکن اپنے مسافر ساتھی امام کے پیچھے جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، ہاکذا السنہ، یہی سنت طریقہ ہے، یعنی یہی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے اور آپ کا یہی طریقہ ہے، آپ کی یہی سنت ہے کہ مسافر مقتدی جو ہے اگر وہ اپنے ہی کسی مسافر اور ساتھی امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا یا اکیلا نماز ادا کرے گا یا خود امام بن کر نماز ادا کرے گا تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، وہ نمازیں جو 4 رکعات والی ہیں جن کے اندر قصر ہوتا ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے۔ لیکن اگر وہ مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کو 4 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں، اس امام کی اقتداء کی وجہ سے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر جو ہے سلام نہیں پھیرے گا، پوری 4 رکعتیں کر کے امام کے ساتھ مل کر، بے شک وہ لیٹ ملا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دوسری رکعت میں آ کر ملا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا، بلکہ جو نیت امام نے کی تھی، جتنی رکعات امام ادا کر رہا تھا وہ اتنی ہی رکعات ادا کرے گا اور وہ کھڑا ہو کر باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کرے گا اور 4 رکعات جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کرے گا۔ شیخ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک مسافر امام جو ہے اس کے پیچھے مقتدی کتنی نماز پڑھیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر امام مسافر ہیں وہ تو اپنی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اگر ظہر کی نماز ہے یا عصر کی ہے یا مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، تو اس صورت میں جو مقتدی ہیں وہ پوری اپنی نماز پڑھیں گے جتنے فرض ہیں یا کہ وہ بھی قصر کر کے پڑھیں گے؟ جی ایسا کرنا بالکل درست ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کے ساتھ نماز شروع کر دے تو وہ امام بن جائے اور دوسرا آدمی جو بعد میں آیا ہے وہ اس کا مقتدی بن جائے، ایسا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل ایک تو بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر جو ہے وہ گزاری، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، اللہ کے نبی رات کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، فقمت عن یسارہ، تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کی بائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھینچا، وجعلنی عن یمینہ، اور آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا منفرد اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، بعد میں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو منفرد سے امام بنا لیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا مقتدی بنا لیا، اور باقی نماز کے اندر اللہ کے نبی جو ہے وہ بلند آواز سے اسی طرح تکبیرات کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام کے باقی نماز جو ہے آپ نے پوری کی۔ اسی طرح مسلم میں ایک روایت ہے کہ انہ کان یصلی وحدہ، کہ اللہ کے نبی ایک دن اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، فجاء جابر و جبار، تو جابر اور جبار دونوں صحابی آئے، فصف عن یمینہ و شمالہ، تو انہوں نے آپ کی دائیں جانب کھڑے ہو کر صف بنا لی، کیونکہ جب 2 مقتدی ہو جائیں تو پھر ان کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، اگر اکیلا ایک ہی منفرد امام ہو اور منفرد مقتدی ہو تو اس کو اپنی دائیں جانب جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، وصلی بہما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نماز پڑھائی۔ تو یہ دونوں روایات جو ہیں حضرت جابر اور جبار والی بھی اور پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت جو ہے، ان دونوں روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، منفرد نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو منفرد سے امام میں کنورٹ کر سکتا ہے، وہ امام کی نیت کر لے گا، امام بن جائے گا، اور اگر ایک مقتدی ہے تو اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرے گا، اور اگر 2 مقتدی آ جائیں تو وہ ان کو پیچھے کھڑا کرے گا اور بقیہ نماز جو ہے وہ بطور امام بن کر ادا کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے 2 احادیث مبارکہ سے، اور دونوں احادیث جو ہیں وہ صحیح درجے کی احادیث ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا شیخ، ایک بڑا معروف سوال ہے اور یہ روز کی بنیاد پہ لوگوں کو درپیش رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہے اور پہلی صف پوری ہے اور دوسری صف میں کوئی شخص نہیں ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہو جائے یا پھر یہ کرے کہ پہلی صف میں سے کسی شخص کو پیچھے کھینچ لے اور پچھلی صف میں اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے؟
تو شرعی اعتبار سے کون سی صورت درست ہے؟ جی، اگر کوئی شخص اس حالت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ تمام صفیں مکمل ہیں، کوئی صف جو ہے آدھی نہیں ہے یا کسی صف کے اندر اس کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اگلی صف میں سے کوئی بندہ کھینچ کر پیچھے کر لے، کیونکہ جس حدیث مبارکہ کے اندر بندہ کھینچنے کا تذکرہ موجود ہے وہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے اور پھر صفوں کو مکمل کرنے کے حکم کے منافی ہے۔ جو صفوں کو مکمل کرنے کا حکم ہے یہ اس کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ جب آپ نے اگلی صف سے ایک بندہ کھینچا تو واضح بات ہے وہ بندہ اپنی جگہ جو خالی پر کرنے کے لیے سائیڈ سے بندے جو ہیں وہ چلیں گے، پوری صف جو ہے وہ حرکت کرے گی، اور پھر جس چیز کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اگلی صف میں اگر جگہ ہو اور پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اب وہاں پر اس صف کے دائیں یا بائیں جانب پھر ایک بندے کے لیے جگہ بچ جائے گی۔ تو ایسے شخص کو چاہیے پہلے نمبر پر تو وہ انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی دوسرا مقتدی آ جائے، کوئی دوسرا شخص آ جائے، اس کے ساتھ مل کر پیچھے صف بنا لے۔ لیکن اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ کسی دوسرے آدمی کے آنے کے چانس نہیں ہیں تو پھر اس کو اگلی صف سے بندہ کھینچنے کی بجائے اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ جا کر اس کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے اور باقی نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا کرے۔ وہ اس صف کو خراب نہ کرے، کیونکہ صف کو خراب کرنے سے ساری صف کے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اور صف کو پورا کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ اس حکم کے خلاف اور اس کے بالکل متضاد جو ہے ایک عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ نے نماز کے بارے میں جو مختلف مسائل تھے، نیت کے مسائل تھے کہ نیت میں امام صاحب کی نیت اور جو مقتدی ہیں ان کی نیت اس کا ایک ہونا ضروری ہے یا یہ مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور پھر صف بندی کا مسئلہ ہے کہ اگر دوسری صف میں ایک شخص ایک ہی ہے تو کیا وہ آگے سے ایک نمازی کو پیچھے کھینچے گا یا اکیلا کھڑا ہوگا۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جاری رہیں گے۔ آپ سوالات ہمیں لکھ بھیجیے، پروگرام کے نیچے کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔